अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन अपने मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू होती है, अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पर प्रोग्राम में बात करते हैं। आजकल मौज़ूए गुफ्तगू जो शहर कराची के मसाइल हैं उस हवाले से है और इन्हीं मामलात पर गुफ्तगू हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ भी बड़ी तफसील से प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई है कि जो बल्दियाती हुकूमतें हैं जब ये तश्कील पाएंगी तो ये कैसे अवामी मसाइल को हल कर सकेंगी। सवाल ये इसलिए इस वक्त किया जा रहा है क्योंकि बारिश के बाद जो सूरत हाल रही है शहर कराची की वो सबके सामने है। यकीनन जो इस शहर के रहने वाले हैं वो बखूबी इस चीज़ से आगाह हैं। जगह जगह बरसात की वजह से जो सड़कें बैठी हैं अभी तक उनकी मरम्मत का काम शुरू नहीं हो सका है और इसके साथ साथ जो बहुत सारे और दीगर मसाइल हैं, जो सीवरेज का पानी जगह जगह खड़ा है, बारिश का पानी जगह जगह खड़ा है, उसकी भी निकासी अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं हो सकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये आखिर जो काम हैं ये कब पाए तकमील को पहुँचेंगे, और सवाल एक ये भी है कि आखिर कब तक ये सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। शहर कायद मुल्क का सबसे बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से और मसाइल बेपनाह हैं। बार बार ये बात होती रही है कि इन मसाइल को हल करने के लिए एक मजबूत हिकमत अमली तश्कील दिए जाने की ज़रूरत है, लेकिन ये काम आखिर करेगा कौन। यहाँ पर हर बार यही होता आया है कि एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी आयद की जाती रही है और ये सिलसिला आगे भी बज़ाहिर लगता ऐसा है कि इसी तरह चलता रहेगा। मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो नुमाइंदे हैं वो मुख्तलिफ औक़ात में प्रोग्राम्स में तशरीफ़ लाते हैं, उनसे इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू होती है। हर शख्स का, हर जमात का दावा ये है कि उनके पास इतनी अहलियत और सलाहियत है कि वो इन मसाइल को हल कर सके, लेकिन बार बार ये बात पूछी जा रही है कि इख्तियारात ना होने के सबब इससे पहले जो मुश्किलात जो पिछली हुकूमत रही, बल्दियाती हुकूमत, वो मसाइल आगे भी उनका सामना आपको करना पड़ सकता है और अगर इख्तियारात ना दिए गए तो ये मसाइल फिर कैसे हल होंगे। तो बहरहाल इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। इसके साथ साथ हालात हाज़रा के ऊपर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और साथ इस वक्त जो मौशी सूरत हाल है इसका जायज़ा लेना ज़रूरी है। गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ होता रहा उसके ऊपर भी बात होगी। डॉलर की कदर में बड़ी देर के बाद ऐसा देखने में आया कि कमी और नुमाया कमी नज़र आई है और ख़्याल ये है कि ये सिलसिला आज भी जारी रह सकता है। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये एकदम क्या ऐसा मौजज़ा हुआ है या क्या ऐसी सूरत हाल बनी है जिसकी वजह से चंद रोज़ पहले तक डॉलर की कदर में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा था और अब अचानक हम देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से इसमें गिरावट आ रही है। तो इन मामलात को समझने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ जो सियासी सूरत हालिया मामलात हैं उसके ऊपर भी प्रोग्राम में बात की जाएगी। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद उनसे तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। आज के मोअज़्ज़ज़ मेहमान लियाकत अली शाही साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। लियाकत साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने। थैंक यू। लियाकत साहब सबसे पहले तो गुफ्तगू का आगाज़ ज़रा डॉलर से ही किया जाए। हर शख्स इस पर फ़िक्रमंद नज़र आ रहा है, बड़ी हैरानी की बात है। वो शख्स जिसका डॉलर से कोई शायद वास्ता ना हो वो भी ये परेशानी लिए बैठा है कि ये डॉलर की कदर में बेपनाह इजाफा कैसे हुआ और ये जो यक इसमें कमी हो रही है इसके पीछे क्या अवामिल है, क्या वजूहत है। मैं चाहूँगा यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो यासर आपको जो है वो मैं ज़बरदस्त ट्रिब्यूट देता हूँ कि आप बड़े इश्यूज़ को जो है ना वो रखते हैं जो बुनियादी तौर पे ग्रास रूट पे जी, अवामी मसाइल के साथ जुड़े हुए हैं, तो उस पर ज़ाहिर क्रेडिट आपको जाता है। मेहरबानी। लेकिन जो डॉलर की बात आपने एक बात की कि इसका जिन लोगों का कोई तल्लुक नहीं होता वो भी इस पे ऊपर डिबेट कर रहे होते हैं। मेरा ख्याल है तल्लुक तो हर फर्द का है जी, इस वजह से फर्द तल्लुक है कि जो कि डॉलर की जो कि बढ़ना जो होता है ना वो महंगाई को बढ़ाता है। बिल्कुल ठीक है। तो जब महंगाई बढ़ती है तो फिर ज़रा हर शख्स जो मुतासिर है होता है। वो सफ़र होता है, तो फिर वो इस पे तनकीद भी करता है, वो ये सारी चीज़ें फिर उस लपेट में आ जाता है। ठीक हो गया। तो ये गुज़श्ता हम अगर 2018 से अगर देखें तो उस वक़्त जब ये नवाज शरीफ की हुकूमत जब गई थी तो 98 समथिंग था डॉलर जो है। तो ये कहा जा रहा था कि ये
مصنوعی طریقے سے روکا گیا تھا اور یہ جو ہے وہ کوئی ایسا انجینئرنگ کی گئی تھی. تو چلیں جی وہ ایک انجینئرنگ تھی، لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ جو بعد میں جو حکومت نئے پاکستان والی آئی وہ اس ڈالر کی قیمت میں دگنا اضافہ کر کے بالکل ایسا ہی ہے. اب اس کی ایک تو وجوہات یہ تھی، آپ نے اس وقت دیکھا ہوگا کہ خان صاحب جو ہے وہ آئی ایم ایف کے حوالے سے کمپین پوری میں کرتے رہے کہ جناب میں کسی کے پاس نہیں جاؤں گا اور یہ انہوں نے ملک بیچ دیا، انہوں نے یہ کر دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ جب وہ حکومت میں آئے تو اس وقت میرے خیال 17-18 بلین کا ریزروز تھا پاکستان کا. تو ان کو فوری طور پہ آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے تھا. یہ کشمکش میں سیاسی وہ لگے رہے اور ان سے جو 5-6 ماہ انہوں نے گزارے اس سے وہ کلیپس ہو گیا تھا. جب وہ کلیپس ہوا تو پھر جب وہ گئے تو اس سے لے کے یہ سنبھلی نہیں. بالکل ٹھیک. اب وہ سنبھلے نہیں، بعد میں کووڈ آ گیا، دنیا کی پوری ایک اکانومی کا سناریو چینج ہو گیا اور اس کا بھی ایک افیکٹ ہوا، ظاہر ہے گراس روٹ پہ بھی ہوا. اب یہ اس کے بعد جو ہرارچی آئی، یہ ساری چیزیں آئی، جب لگ رہا تھا کہ ڈیفالٹ پہ جا رہا ہے، نیا سیٹ اپ آ گیا جو ہے وہ پوزیشن کا. اس میں سامنے دیکھیں جب تک اس ملک میں پولیٹیکلی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، بالکل ٹھیک ہے، ادارے جو ہے شفافیت کے ساتھ نہیں چلیں گے، بالکل ٹھیک، عدالتیں جب آئین کے مطابق فیصلے نہیں دیں گی اور پولیٹیکل لوگ اور عوام جو ہے وہ بہیو اپنا جو ہے وہ اس کنڈکٹ میں نہیں کریں گی، بالکل ٹھیک ہے، تب تک یہ ملک کا جو افراتفری یہ ختم نہیں ہوگی. نہیں ہو. بالکل ہم بلا وجہ کسی پہ الزام لگا دیتے ہیں، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ لٹیرا ہے، ہمارے پاس کوئی پروف ہوتا نہیں، ہوتا کوئی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. دنیا میں ہم نے دیکھا ہے، آپ اسکاٹ لینڈ پولیس کو دیکھیں جو ہے اس کی رپورٹ آپ پڑھ کے دیکھیں کہ وہ اس پہ آپ پہ الزام لگائے، وہ پراپر انکوائری کریں گے، ایویڈنس کلیکٹ کریں گے، وہ عدالت میں جائیں گے کہ جناب اس کے اوپر یہ ایلیگیشن ہے، یہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے ایویڈنس ہے، اور کیس عدالت میں پہلے پروو کریں گے کہ یہ پنشمنٹ کے قابل ہے، اس لیے ہمیں پرمیشن دی جائے کہ ہم اب اس کو اریسٹ کر لیں. بالکل. یہاں کیا ہے، یہاں آپ نے ایف آئی آر ابھی کاٹی نہیں ہے اور آپ کو ایک فون آ گیا اور آپ نے جانا ہے پیچھے کالر سے اٹھانا ہے، اس کو اٹھا کے اس کو موبائل منہ پہ کپڑا ڈالنا ہے، اس کے موبائل میں ڈال کے اس کو لے جانا ہے، پھر آپ نے ایف آئی آر کاٹ دینی ہے، ایف آئی آر کا 14 دن کا ریمانڈ لے لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو عدالتوں کے حوالے کر دینا. اور اس کے بعد آپ کا جو نیب کا قانون تھا، دیکھیں نیب کے قانون پہ بھی ہمارے جو ہے اب تو پرانے پاکستان میں خود چلے گئے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بڑا ترمیم جو ہے یہ انہوں نے بڑی غلط کر دی ہے. ہم نے ہمیشہ کہتے رہے، میں سمجھتا ہوں یہ جو اس وقت پی ڈی ایم ہے جو حکومت میں ہے، انہوں نے بڑا درست فیصلہ کیا ہے. یہ جنرل مشرف کا ایک کالا قانون تھا جو اپنی آمرانہ حکومت کو بچانے کے لیے پولیٹیکل لوگوں کے خلاف ایک انجینئرنگ کی گئی تھی، اور یہ جب بھی چینج کرنا چاہتے تھے درمیان میں کوئی نہ کوئی مسئلتیں آ جاتی، ان مسئلتوں نے ان کو مروایا اور اس کا ملک تباہی کی طرف چلا گیا. ایسا ہی ہوا. بعض ایسے لوگ ہیں، میں اس کا مجھے معلوم ہے کہ اخبارات پہ ان کے خلاف کیس بن گئے کہ خبر چھپ گئی ہے، خبر چھپ گئی اور خبر چھپائی جاتی تھی، پھر اس کے اوپر کیس اسی بنیاد پہ بنایا جاتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو جو یہ قانون جو احتساب کا ہے، یہ کرپشن پہ کوئی بندہ بھی سپورٹ نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. میں آپ ٹیکس دیتے ہیں، بالکل ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹیکس جو ہے ہمارے بچوں کو پانی صاف ملے، ہمارے سیوریج کا نظام بہتر ہو، ہماری گلیاں ٹھیک ہوں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک ہو، تعلیم اچھی ہو، صحت کے ادارے اچھے ہوں. ہم تو یہ چاہتے ہیں نا. اب ٹیکس تو ہم اس لیے تو نہیں دیتے کہ یہ جو ہے وہ سارے اوپر لٹیرے بیٹھ جائیں اور سارے عیاشی کریں اور نیچے عوام جو ہے وہ ساری کی ساری. اچھا مزے کی بات ہے کہ انکوائریز کے اوپر کروڑوں روپے گورنمنٹ کا جو ہے لگایا گیا، ٹائم وہ لگتا ہے. تو یہ اس وجہ ایک تو ڈالر کا جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نان اسٹیبلٹی پولیٹیکلی جو تھی اس کا تھا. پھر دوسرا اس میں جو ہے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جو اکنامی ٹیم ہوتی ہے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل ٹھیک کہ اگر آپ ٹیم اچھی بنائیں گے تو میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ بہتر کام نہ کرے. اب اس میں آپ کا 90% آپ امپورٹ کر رہے ہیں، ایکسپورٹ آپ کے پاس ہے نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب جب وہ آپ کا جو بل ہے جو آپ دیکھتے ہیں وہ اگر 30-90 پہ چلا جائے گا تو پھر آپ کی جو آپ جو ٹیکس لے رہے ہیں یا آپ جو قرضے لے رہے ہیں وہ تو سارے کے سارے امپورٹ میں جا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. ساری چیزیں آپ باہر سے لے رہے ہیں تو سود کی ادائیگی میں اس میں سب چیزیں.
دوسرا اس میں یہ ہے کہ یہ جو آپ کے سٹہ باز لوگ ہیں، سٹہ باز لوگوں نے بھی ایک اپنا رول ادا کیا ہے. یہ پچھلے جو ابھی رات میں بھی میں فنانس منسٹر کی بات سن رہا تھا کہ بہت سارے جو بورڈ کے بل تھے ان کی پیمنٹیں تھیں جس کی وجہ سے یہ ڈالر جو ہے وہ اوپر گیا، وہ کنٹرول میں نہیں تھا. اب ہم نے کچھ چیزوں پہ بین لگایا ہے اور ہم نے تھوڑا سا میکنزم کو بہتر کیا ہے، تو اب یہ ڈالر جو ہے وہ آہستہ آہستہ کام آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور لیکن بعض تجزیہ نگار کہتے ہیں نہیں جی یہ کسی کا کوئی یہ کام نہیں. تو میں سمجھتا ہوں جیسے بھی آئے یہ ڈالر کام ہونا یہ ایک اچھی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ چاہے حکومت کی طرف سے ہوا ہے یا اکنامیکل ٹیم کی وجہ سے ہوا ہے یا اللہ نے کوئی بہتری کر دی. ایک دن کے اندر 1400 ارب روپے کا ریلیف آپ کو ڈالر کی شکل میں مل گیا. ڈالر کا آپ کا 1 روپیہ بڑھتا ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کا 1 کروڑ روپے کا قرضہ بڑھ جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو یہ تو قرضے میں ہم ڈوب گئے ہیں. تو یہ اگر ڈالر نیچے آئے گا تو میں سمجھتا ہوں، آج صبح کی خبر ہے کہ آپ کا کروڈ آئل بھی جو ہے $4 جو ہے وہ بھی نیچے آیا ہے. تو اگر یہ یوکرین اور آپ کا روس کا جو اگر کانفلکٹ ہے اگر یہ ختم ہو جائے، اصل طاقتور قوتیں جو ہیں وہ اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے بھی یہ سب کچھ کرتے ہیں. بالکل اس لیے بڑی صورتحال خراب ہے. اکنامیکلی مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، گاڑی نکالتے ہوئے گھر سے خوف آتا ہے کہ یار یہ تو 2000 کی جو ہے آج کی دیہڑی گئی. تو اس لیے ہمیں مطلب پولیٹیکلی اسٹیبلٹی لانا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ جب تک ہم اس کو نہیں آئیں گے، آپ سپوز کر لیں کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا. جی میں اسی طرف آ رہا تھا. اب آپ آ گئے، خود ہی آ گئے. اب آپ جواب دے دیں. بھائی الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا. بھائی دیکھیں خان صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی اداروں کو اسٹرینتھن ہونا چاہیے، اداروں کو فیصلوں کو تسلیم کرنا چاہیے اور جو ہے اس کو ادارے مضبوط ہونے چاہیے. گھنٹے کی اسپیچز کرتے تھے. اب ادارے نے ایک جو ہے انہوں نے کہا کہ جو بائی لاز تھے، جو آئین پاکستان تھا یا ایکٹ الیکشن تھا، جو آپ کی کانسٹیٹیوشن آپ کی جماعت کا تھا، اس کی یہ وائلیشن ہوئی ہے. اب انہوں نے پورے پروف کے ساتھ اس کو دے دیا. بھائی آپ جو ہے آپ کے کوئی ریزرویشنز ہیں تو آپ لیٹ سی، آپ کے پاس ابھی اوپر فورم ہے، آپ اس میں جا کے چیلنج کریں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کہتے نہیں جی اب یہ الیکشن کمشنر جو 22 ہو گیا، کل تک مٹھائیاں بانٹ رہے تھے کہ یہ فیصلہ بڑا اچھا آ گیا، کھودا پہاڑ نکلا چوہا، آج کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ خلا مظاہرہ کریں گے، اس نے فیصلہ غلط دے دیا. تو بھائی یہ تضاد ہے. ایسا ہی. تو یہ جب تک یہ اسٹیبلٹی نہیں لائیں گے، یہ قانون جو بھی توڑتا ہے، چاہے میں ہوں آپ، میں توڑوں تو میں جیل میں جاؤں. بھائی خان توڑے تو جیل میں نہ جائے. کیوں نہ جائے بھائی؟ عجیب بات ہے. یہ تو غلط بات ہے نا. جو الیکشن کمیشن کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اگر کسی دیکھیں ہم ٹریڈ یونین کرتے ہیں جی، ٹریڈ یونین میں ہم سالانہ ریٹرن پیش کرتے ہیں. اگر ہم ریٹرن نہ پیش کریں تو ہماری یونین جو ہے ڈی رجسٹرڈ ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی. اور اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہو تو ہمیں جو ہے اس میں لا میں باقاعدہ یہ پروویژن موجود ہے کہ آپ کے خلاف کارروائی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ پارٹیاں جو ہیں یہ کیسے اس سے مبرا ہو سکتی ہیں؟ کیسے ہو سکتی ہیں کہ بھئی آپ جو ہے جب یہ ایک چیز طے ہو گئی ہے کہ بھئی فارن فنڈنگ ڈونیشن آپ نے نہیں لینا ہے، تو پھر آپ کیسے لیے آپ نے یہ اتنے پیسے آپ نے جو ہے آپ کو دیے. پھر اس میں ایک اور بڑی ٹیکنیکل بات ہے. میں ان کی رپورٹ پوری پڑھی ہے کہ جتنے صوبائی صدور ہیں ان کے اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں. یہ کوئٹہ کی پی ٹی آئی ہے، یہ پنجاب کی پی ٹی آئی، یہ پختونخوا کی پی ٹی آئی ہے، یہ فلاں کی پی ٹی آئی. بھئی آپ کا سینٹرلائز ایک اکاؤنٹ ہونا چاہیے تھا. بالکل ٹھیک ہے. وہ سینٹرلائز اکاؤنٹ اس کو ایکسپینڈیچر کو فنڈ کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جی چاہا اس نے اکاؤنٹ کھولا ہے، باہر سے پیسے اس میں آئے اور سب نے کھائے. نہیں کھائے تو بھئی آپ پروف کریں. جسٹیفیکیشن دینی پڑے گی. لال تو ہم بھی عدالتوں سے بھی یہ امید کرتے ہیں کہ عدالتیں ایک ہفتے میں ایک فیصلہ دیتی ہیں، ایک ایشو پہ دوسرے ہفتے میں دوسرا دے دیتی ہیں. تو یہ ان چیزوں میں یہ جو آپ کے ملک کی افراتفری اسی سے مچی ہے. بالکل ایسا. یہ جو چاہے آپ کا ڈالر جو ہے، یہ جو جتنے اداروں کے اندر بیڈ گورننس ہے، یہ عدالتوں کو جو ہے اپنے اندر ان کو بھی آئین کے جب وہ آئین لکھنا شروع کر دیں گی تو پھر کیسے ملک چلے گا؟ بھئی آپ نے لکھا ہوا ہے آئین میں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ آئین میں ترمیم کر سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کوئی ترمیم کرتے ہیں، آپ کہتے نہیں ہم اس کو اسٹرک ڈاؤن کر دیں گے. بھئی کہاں جائے پارلیمنٹ؟ بالکل ایسا ہی. بھئی پارلیمنٹ جو اکثریت ہے آ کے اس کو چینج کر، اس کا طریقہ کار ہے. لیکن اب لیاقت بھائی بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان پہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اب اسپیکر کی رولنگ کا معاملہ ویسے تو عدالتی معاملہ تھا، لیکن کیونکہ اب اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن ہم اس کی آئینی جو معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں. ایک بڑی اس کی اہمیت ہوتی ہے اسپیکر کی رولنگ کی.
اچھا ماضی میں بھی یہی ہوا اس کے حوالے سے، جب تک ان کے حق میں تھا ان کے اسپیکر نے جب فیصلہ دیا تو جی اسپیکر کی رولنگ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. دوسری طرف ابھی جو فیصلہ آیا اس کے اوپر کہتا ہے بالکل ٹھیک فیصلہ. اب یہ ہمیں بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے تمام سیاسی جماعتوں کو، کیونکہ ان فیصلوں کے بعد ہوا یہ ہے کہ جو تاثر ملتا ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے بہت کمزور ترین ادارہ بن کر رہ گیا ہے، جو کہ آئین کے اعتبار آئین کے حوالے سے سب سے زیادہ مضبوط ادارہ سمجھا جاتا ہے. اب اگر اس کی افادیت کم ہو رہی ہے، اس کا نقصان پھر سب کو ہے، وہ چاہے نئے پاکستان والے ہوں یا پی ڈی ایم میں بیٹھی جماعتیں ہوں، سب کو نقصان اس سے سب کو ہے. اور اگر یہی پریسیڈنٹ جو ہم نے سیٹ کیا، اگر یہ روایت اگر پڑ گئی تو پھر آگے جا کے تو پھر لوگوں کو کوئی امید نہیں ہوگی کہ کوئی بھی قانون اگر بنتا ہے اس کو عدالت میں چیلنج کر دیا جائے اور اس کی اہمیت کو ختم کر دیا جائے. کوئی بھی شخص اس کو عدالت میں جا کے میں دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہوں. اس میں جو آپ بات کر رہے ہیں 63A کی جو بات آپ کر رہے ہیں، دیکھیں 63A آئین میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی اگر کوئی پارٹی کی لیڈرشپ کے فیصلے کے خلاف ووٹ کاسٹ کرے گا، وہ اس کی رپورٹ کرے گا اسپیکر کو، اس کو آبزرو کرے گا، اور اگر یہ پروو ہو جاتا ہے تو وہ الیکشن کمیشنر کو لکھا جائے گا، وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا اور اس کے اوپر ری الیکشن. یہ آئین میں ہے. بھائی اگر آئین میں آپ تبدیل کر لیں کہ نہیں جی یہ اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور یہ جو ہے یہ آگے سے یہ MNA بھی نہیں رہے گا، کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ نہیں جی یہ ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا اور یہ ڈی سیٹ بھی ہو جائے گا. بھائی پہلے آئین تو چینج کر لو نا. انٹرپریٹیشن اب عدالتیں اپنی مرضی کی کرے. جنرل مشرف نے جو ہے وہ آئین سسپینڈ کیا، وہ عدالت میں گیا کہ میں نے آئین سسپینڈ کیا، وہ جسٹیفائی ہو گیا. انہوں نے کہہ دیا جی آپ آئین میں مزید بھی ترمیم کر رہے ہیں. اس نے 2200 آرڈیننس جاری کر دی اور پورے ملک کا اس نے ڈھانچہ تبدیل کر. تو عدالتوں کا ماضی کا جو ریکارڈ ہے وہ کوئی اتنا جو ہے وہ آئین کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. ہم ججز ہمارے لیے دیکھیں نا قابل احترام ہے، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن ظاہر جب فیصلے آتے ہیں تو پھر ہم جیسے لوگوں کو تنقید کرنے کا حق ہے. ہم نے ننگے پاؤں جو ہے سڑکوں پہ عدلیہ کی آزادی کے لیے جدوجہد کی ہے اور جیلوں میں گئے ہیں. اور ہم اس لیے تو نہیں گئے کہ بھائی جو آئے گالیاں دے اس کو آپ ریلیف دے دیں، جو آپ کی جو ہے وہ آئین کے مطابق چلے اس کو رگڑا لگا دیں. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یہ بنیادی طور پہ اس کو ٹھیک ہونا چاہیے اور پولیٹیکل پارٹیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. میجورٹی دیکھیں نا، یہ خان صاحب کہتے ہیں جی بڑی سازش ہوگی. بھائی آئین میں طے ہے کہ بھئی آپ اگر نو کانفیڈنس آئے گا، اکثریت اگر ثابت کریں گے تو اس کی حکومت چلی جائے گی. بالکل ایسا ہی. اکثر آپ کے ساتھ جو تھے جب تک تھے وہ سارے محب وطن تھے، جب وہ انہوں نے آپ کے خلاف ووٹ دیا تو وہ سارے غدار ہو گئے. یہ رویہ ختم ہونا چاہیے. میں ہمیشہ عمران خان کے اوپر بہت تنقید اس حوالے سے کرتا ہوں کہ یہ مس کنڈکٹ نہ کرے. یہ پولیٹیکلی اس کے ایک بڑی پارٹی کا لیڈر ہے، اس کے بہت بڑے فالوور ہیں، اور اس کو اگر کل پھر لوگ اس کو ووٹ دیتے ہو آپ حکومت کریں. لیکن یہ گالی گلوچ کرنا، کسی کو الٹے سیدھے کرنا، یہ پولیٹیکل لوگوں کے اوپر دیکھیں. پولیٹیکل ورکر جو ہوتا ہے وہ تو مخالف بندی کی عزت کرتا ہے کہ یار یہ میرا مخالف ہے اس کی عزت کروں. اور ورکر اس بات کو دیکھتا ہے، اس کا ووٹر یہ دیکھتا ہے کہ یار میرا لیڈر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے بیہیو کرتا ہے. اگر میں اب کھڑے ہو کے گالی گلوچ کروں گا تو میرا جو فالوور ہے، جو میرا جو ورکر ہے، وہ کہے گا بھائی ہمارا تو لیڈر خود گالیاں دیتا ہے. اور یہ کلچر ایک ملک میں پیدا ہو گیا ہے. لوگ جو ہے پگڑیاں چھالنے چھوڑے. اس کے اوپر کوئی لا بننا چاہیے اور بڑا سپیڈی اس پہ ٹرائل ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ غلط الزام لگاتا ہے، کوئی کسی کی پگڑی اچھالتا ہے، اس کو پنشمنٹ کرنی چاہیے. جو ہے اس کو پولیٹیکل سسپینڈ کر دینا چاہیے، اس کو جو ہے نائل کر دینا چاہیے. یہ کیا طریقہ ہے کہ بھئی آپ کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، آپ لوگ گالیاں دینا شروع کر دیں. لیکن لیاقت بھائی اب عرض یہ ہے کہ جس طرح کے لوگ دائیں بائیں بٹھائے ہیں، میں بڑی کھل کر یہ بات کہتا ہوں، بڑی ناگوار گزرتی ہے لیکن بات یہ سچ ہے کہ جس طرح کے لوگ بٹھائے ہیں، صبح سے لے کے شام تک آپ دیکھتے ہیں پریس کانفرنسز کرتے ہیں، ہمیں ٹی وی پہ دکھانا پڑتا ہے، نمائندے جا کے اس کو کور بھی کرتے ہیں. وہ جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، خاص طور پہ وہ نئے پاکستان والی جماعت کے ساتھ جو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ 2-4 لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ جو بیانات دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، کیا یہ پاکستان کی سیاست متعامل ہو سکتی ہے؟ اور یہ کلچر جس کا بھی آپ نے بتایا، اگر وہ لیڈرشپ خود ان کی پیٹھ تھپ تھپائے گی تو پھر نتیجہ بڑا بھیانک ہوگا. اگلے دن میں دیکھ رہا تھا کہ وہ خان صاحب جو ہے وہ وہاں گئے ہوئے تھے کسی مزار پہ حاضری دینے کے لیے، تو پیچھے لوگوں نے چور چور کے نعرے شروع کر دیے. اب یہ روایت بھی آپ نے ہی خود ڈالی تھی، اب آپ دیکھ لیجئے. یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ پبلک پلیس پہ پولیٹیکل فگرز کو جو ہے وہ آپ لوگ اس کے اوپر تنقید کریں، اس طریقے کے اس کو نعرے لگائیں. دیکھیں
پولیٹیکل لوگوں کا احتساب ہوتا ہے ووٹ کی پرچی سے. بالکل ٹھیک ہے, 100%. کہ ووٹ کی پرچی جب آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ ان کی کارکردگی, ان کی پرفارمنس, اس کے کنڈکٹ کے اوپر جو ہے ووٹ کی پرچی کو آپ استعمال بالکل کریں. ٹھیک ہے. اگر آپ ووٹ کی پرچی کو صحیح استعمال نہیں کرتے, بعد میں چوکٹوں پہ کھڑے ہو کے آنسو بہاتے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ دیکھیں نا, بلدیات کے الیکشن سے بھی آپ نے بات جو کی تھی, میں خود ابھی بلدیات کا الیکشن جو ہے اس میں مجھے دوست لے آئے UC3 شاہ فیصل سے, ہم بھی لڑ رہے ہیں. ہم لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ووٹ کی پرچی سے آپ نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, آپ کے پانی گندا آ رہا ہے, آپ کا سیوریج تباہ ہو گیا, آپ کے روڈ تباہ ہو گئے, آپ کے بنیادی حقوق سلب ہو گئے, اس کا حل کیا ہے؟ حل میں نے کہا ووٹ کی پرچی ہے. آپ لوگ ووٹ کی پرچی سے اس کو مضبوط کریں اور پھر ہم آپ کے لیے کوئی بات کریں. پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں, لوگ آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں. انہیں آپ 240 میں دیکھیں, جو پولیٹیکل 8 لاکھ ووٹ میں سے 10,000 ووٹ نہیں ڈلے. تو یہ پولیٹیکل پارٹیوں کو اپنے رویوں کو چینج کرنا پڑے گا کہ یہ اپنے رویوں کو چینج کریں. جب ان کے حکومتوں میں ہوتے ہیں تو ان کی گردنوں میں سریا آ جاتا ہے. یہ منسٹر جو ہے بغیر سفارشی لوگوں سے ملاقات نہیں کرتے. تو یہ خرابی ہے کہ گراس روٹ پہ لوگوں کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. مجھے رات ایک کسی دوست نے مجھے فون کیا کہ ہمارے وہ ریلوے لائن پہ جو ہے وہ گرین ٹاؤن کا علاقہ جو ہے, اس پہ یہ نالے برساتی, وزیر اعلیٰ نے آرڈر کیا کہ جناب یہ سارے صاف ہونے چاہیے, کوئی نالا جو ہے وہ اس کی صفائی نہیں ہوئی تو میں اس میں ایکشن کروں. بڑا اچھا فیصلہ تھا, اس کو اپریشیٹ کر. اب اس پہ کروڑوں ارب روپے لگتے ہیں عوام کے ٹیکس کے. ہمارے اس نالا انہوں نے جو ہے نالے کے اوپر روڈ بنایا ہوا ہے, اور وہ نالا ظاہر برساتی نالا بنایا ہوا ہے جو ہے. ایک تو ایئرپورٹ کا پانی, یہ پتہ نہیں کہاں سے ہمارے علاقے سے پانی جو آتا ہے, وہ بھی ایک غلط ہے. اب اس کو انہوں نے جب بنانے والوں نے بنایا تو اس کے کوئی ہول نہیں بنایا کہ اگر اس کی صفائی کرنی ہوگی تو کہاں سے کریں گے. اب انہوں نے بیچ میں توڑ کے اس کی صفائی مشینیں لگائیں. چلو جی آپ نے وہ کر دی, اس کے بعد آپ اس کو بند کریں. بارش آئی ہے, آپ یقین جانے لوگ ان کھڈوں میں گرے ہیں, اور کل ایک بچہ گر گیا اس میں جو ہے. مجھے رات 12 بجے ایک دوست نے فون کیا کہ یہ لیاقت بھائی یہ جو کھڈے ہیں ابھی تک انہوں نے بند نہیں کیے, بچہ آج گر گیا اس میں, بڑی مشکل سے اس کو بچایا بچے کو. تو میں نے رات کمپلینٹ سیل جو ہے CM کا, اس کو پھر میل کی. میں نے کہا جو ان کی ویب سائٹ پہ ہے, میں نے کہا بھائی یہ کون لوگ ہیں اس کے ذمہ دار جو ہیں, کن لوگوں نے یہ جو ہے کیا, کیوں نہیں کیا. انہوں نے پیسے لیے ہیں, آپ نے ان کو رکھا ہوا ہے, آپ نے ایک آرڈر کیا ہے, تو یہ کیوں غفلت ہوئی ہے. یہ ہے بنیادی طور پہ گورننس. ادارے جو ہیں یہ ٹوٹل جو ہے وہ بیڈ گورننس ہو گئی ہے. اور جب تک یہ 18ویں ترمیم کی جو اصل اسپرٹ ہے نا, یہ گراس روٹ پہ امپاور کرنا, وہ نہیں کریں گے آپ کے ادارے ٹھیک نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی اس موضوع پہ گفتگو کی جائے گی, ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک مختصر سی بریک لے کر واپس آتے ہیں, اور اس کے بعد پھر یہ جو معاملہ ہے, یہ جو گراس روٹ لیول کے جو مسائل ہیں, ایک عام آدمی کے جو مسائل ہیں, سطحی مسائل, اس کو کیسے حل کیا جائے گا, اختیارات کا نہ ہونا کتنی مشکلات میں اضافہ کرے گا, اس کے اوپر بات کریں گے. ایک بریک واپس آ رہے ہیں, آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. لیاقت علی صاحی صاحب تشریف فرمائے ہیں اور ان سے معاملات پر گفتگو ہو رہی تھی, سیاسی معاملات, اور خاص طور پہ ابھی یہ جو بلدیاتی انتخابات کا مرحلہ ہے یہ کیسے مکمل ہوگا یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن تو یہ فرمائیے کہ اب اختیارات کا نہ ہونا, دیکھیں ابھی جیسے ہم آئین میں جو حائل رکاوٹ, بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے, 18ویں آئینی ترمیم ایک رکاوٹ بنا کر پیش کی گئی. اب اس کے اوپر مختلف لوگوں کی رائے ہو سکتی ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صوبوں کے پاس مکمل اختیارات ہونے چاہیے, اور کچھ سمجھتے ہیں کہ وفاق کے پاس کل اختیارات ہوں تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. اب یہ فرمائیے کہ اس کے اندر ایک اور جڑا مسئلہ ہے. اب 140 کے حوالے سے جو ہے ابھی تک بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں صحیح طور پر یا اس کی وضاحت جو ہے وہ نہیں کی گئی ہے, اور اس کی وجہ سے وہ دیکھا پچھلی حکومت جو تھی بلدیاتی, وہ لے کر کیس عدالت میں گئی, اور آخری دن پھر وہ جاتے جاتے جج صاحب نے اس کا فیصلہ سنایا. لیکن اس کے اوپر عمل درآمد کیسے ہو, سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیونکہ اتنی اس کے اندر پیچیدگیاں اب نظر آ رہی ہیں کہ اگر انتخابات ہو بھی جاتے ہیں, اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر اختیارات نہیں ہوں گے, فنڈز کی ترسیل نہیں ہوگی صحیح طریقے سے, تو ایک عام آدمی کا مسئلہ, یہ آپ منتخب ہو کر جاتے ہیں, آپ کیسے مسئلہ حل کرا سکتے ہیں, یہ تو ذرا سمجھائیں. دیکھیں یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو 140 آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا ہے, سپریم کورٹ نے یہ بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے
کہ بھائی جو لوکل باڈیز ہے اس کو فنڈ کی امپاور کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ابھی جو پی ڈی ایم میں بھی ایم کیو ایم کا جو ایگریمنٹ بھی ہوا ہے, ایم کیو ایم کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ بھئی جو لوکل باڈی ایکٹ سندھ گورنمنٹ میں بنایا ہے اس میں پاور نہیں ہے, لہذا اس کو تبدیل کیا جائے اور جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے اس کی روشنی میں کیا جائے. تو اس نے سسپینڈ بھی کر دیا سندھ ہائی گورنمنٹ کا جو ہے. اب اس پہ یہ جو انفورسمنٹ ہے یہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد چاروں صوبوں کے اوپر جو ہے وہ مینڈیٹری بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کوئی صوبہ اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتا. یہ ایک تو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن بہت اچھا ہے کہ آپ لوکل باڈی کو امپاور کر رہے ہیں. لیکن مشرف دور میں آپ بہت سی چیزوں پہ ہم تنقید بھی کرتے ہیں, لیکن اس میں لوکل باڈی میں امپاور کیا تھا اور اس کے فائدے بھی ہوئے تھے. اس میں اب یہ جو لوکل باڈی کا جو لا ابھی بنا رہے ہیں اس میں جو ترمیم کر رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ یہ سندھ حکومت اور جو بھی ایم کیو ایم کی جو کمیٹی بنی ہوئی ہے اس میں اس کو جلدی مکمل کریں اور اس کو جاری کریں اور اس کے فائدے ہوں گے. ابھی بھی اگر وہ گراس روٹ پہ آگے چل کے بھی آپ جو لوگ نمائندے منتخب ہوتے ہیں ان کی انپوٹ لے کے اس کو مزید ریفائن کیا جا سکتا ہے. دیکھیں اس کے ٹاؤن وائز جو ہے اس کے بورڈ بننے چاہیے. جو فنڈ کی جو آپ پی سی 1 علاقوں کی بناتے ہیں روڈ کی, آپ اب ہمارے یہاں میں آپ کو بتاؤں ایک بڑا یہ جو سیوریج کا پانی گندا نظام جو آتا تھا یہ بہت کراچی میں تقریباً حلقوں میں یہ ہو رہا تھا. سیوریج کا نظام تباہ ہو گیا. 2018-19 میں جو بارش ہوئی تھی کلیپس ہو گیا تھا کراچی جو ہے سارے کا سارا. اس میں کمیشن بنا تھا جسٹس امیر مسلم ہانی کی. تو اس میں ہم جیسے لوگوں نے بھی اور بھی کئی لوگوں نے درخواستیں بھی لکھی, ہم سوشل میڈیا پہ ہم لکھتے رہے, میڈیا کے لوگوں نے بھی بہت زبردست کردار ادا کیا. انہوں نے ایک آرڈر کیا تھا کہ بھئی یہ جو ہے اس کو فوری طور پہ جو ہے روکا جائے. اس پہ میری معلومات کے مطابق ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے جو ہے کوئی 2-2.5 ارب شاید دیا تھا ری ایبلیٹیشن کراچی کے لیے جو بڑی اچھی بات تھی. اب اس فنڈ کو ہمارے ہاں 13.5 کروڑ روپے کی جو پی سی بنی کہ بھئی یہ پانی کی لائنیں ڈالیں گی, سیوریج ڈالیں گے, روڈ بنائیں گے, اور یہ 3-4 سال ہو گئے. اب اس میں جو ہے جو لوگ ٹھیکیداری لوگ تھے, جو فرنٹ مین لوگ تھے, وہ ایک لائن آپ ڈال رہے ہیں اس کی لیول نہیں کر رہے, 6 مہینے بعد پھر دوبارہ اس کو کھودتے ہیں, پھر نئی لائن ڈالتے ہیں. پانی کی لائنیں ڈالی گئی ہیں, لوگوں گھروں سے لیا گیا, پیسے لے گئے لوگوں سے. تو میں نے یہ کمپین میں اس ایشو کو اٹھایا ہے کہ بھئی ایک ٹینڈر ہوا ہے, ایک پالیسی منظور ہوئی ہے, اس ٹینڈر کی جب آپ نے ایڈورٹائزمنٹ کر دی تو اس ٹھیکیدار نے لے لیا, تو پھر اس نے لوگوں سے پیسے کیوں لیے, پھر لوگوں نے پیسے کیوں دلوائے, وہ پیسے چلان کہاں ہیں؟ اگر ایک بندے نے 20,000 روپیہ دے تو وہ کہاں گئے پیسے؟ 2 بار لائنیں کیوں کھودی گئی, اور 3 سال سے ابھی تک یہ ٹینڈر کمپلیشن نہیں ہوا ہے, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تو یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے. تو اگر جو ایکٹیوسٹ لوگ ہیں, جو پولیٹیکل ورکرز ہیں, جو سول سوسائٹی ہے, جو مزدور طبقہ ہے, اگر ان ایشو کے ساتھ جڑے گا اور آواز اٹھائے گا, ووٹ کی پرچی سے اپنے آپ کو مضبوط کرے گا, تو یہ جو 2 نمبر کام ہے اس کے اوپر لوگوں کو بے نقاب کیا جا سکتا ہے. اگر ہم خاموش رہیں گے, ہم سمجھوتے کریں گے, ہم دوستیاں پالیں گے, تو پھر آپ کے ٹیکس کا یہی ہونا جو ہمارے ساتھ جو شروع ہے. اب مطلب سیوریج کا پانی صاف پانی کی لائنوں میں آ رہا ہے, گندا پانی. صبح بیچاری عورتیں 3 بجے تک بیٹھی رہتی ہیں موٹروں پہ, کب صاف پانی آتا ہے. تو یہ اور بھی کراچی کے حلقوں میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے مطلب ٹاؤن وائز جیسے اب ٹاؤن بن گئے ہیں, اس پہ بورڈ بننے چاہیے, اور وہاں ٹاؤن بورڈ کے جو لوگ ہیں اس میں کوئی ایک 2 نمائندے جو ہیں ٹیکنیکل لوگ باہر سے بھی رکھے جائیں جو ان ساری چیزوں کو واچ بھی کریں, تاکہ یہ فنڈ کا جو بعض خبریں یہ ہے کہ جو ٹینڈر ہوتا ہے اس کا پہلے ریٹ طے ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے کہ اس کو اتنے پرسنٹیج تو اس نے پہلے دینا ہے. اگر وہ 100 میں سے 55% اس ٹینڈر کی پیمنٹ پہلے کرتا ہے تو باقی بچہ آپ کے پاس 45% میں اس نے جو وہاں کے چھاڑتے ہوں گے اس کو بھی کچھ دینا ہوگا, تو وہ اس میں لگائے گا کیا؟ تو یہ ایک کرپشن بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے, جو میں سمجھتا ہوں اس کا ایک ہر حکومت کے جو جب جاتی ہے
تو اس کے جتنے سالوں میں بجٹ ملا ہوتا ہے اس کی ایک انکوائری ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. وہ رپورٹ پیش کرے, حکومت پیش کرے, سالانہ رپورٹ پیش کرے کہ بھئی ہمیں اس سال میں اتنا پیسے ملے فنڈ جو 18ویں ترمیم نہیں میں. تو یہ تو آڈیٹر جنرل جو ہے وہ رپورٹ نکال کر دیتے حکومت کی. وہ لاسٹ ٹائم جب رپورٹ جاری کی گئی تھی اس کے اوپر اسمبلی میں بات ہی کوئی نہیں ہوئی ہے. وہ کچھ اداروں کی کرتے ہیں, یہ آڈیٹر جنرل کی بھی رپورٹیں جو ہیں ساری درست نہیں ہوتی. مجھے بہت ساری چیزوں کا معلوم ہے, اس لیے میں اس پہ زیادہ ادارہ ہے میں بات نہیں کرنا چاہتا کہ بس اللہ ان کو ہدایت دے. لیکن یہ میکانزم بننا چاہیے, میکانزم بنے کہ جو سال کا بجٹ ہے, آپ نے ایک سال کا بجٹ بنایا کہ بھائی ہم نے اتنا پارکوں پہ لگانا ہے, اتنا روڈ پہ لگانا ہے, اتنا سیوریج پہ لگانا ہے, اتنا پانی پہ لگانا ہے, اس کی سال کے اینڈ میں جو ہے اس کی رپورٹ پیش ہونی چاہیے کہ بھائی اتنے ایریے میں ہوا, اتنے ٹینڈرز ہوئے, اتنے یہ بجٹ ہوا, تاکہ اگر لوگ اس کو جو ہے اس کا آڈٹ کرنا چاہیں, لوگ اس پہ جو بات کرنا چاہیں تو وہ کر سکیں. یہ آپ دیکھیں کہیں بھی نہیں ہوتا. تو اسی وجہ سے لوگوں کا پانی کا مسئلہ ہے, سیوریج کا مسئلہ ہے, لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے. پولیس کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی یہ روز سنیچنگ ہو رہی ہے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, آپ لوگ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو وسائل ہی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. نہ ہمارے پاس موٹر سائیکل ہیں, نہ ہمارے پاس پیٹرول ہے گاڑیوں میں. بتائیں کدھر جائے عوام بیچاری. جو ہے عوام کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. جب تک لوگ پولیٹیکل اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے, ووٹ کی پرچی سے مضبوط نہیں کریں گے, تو یہ نظام آپ کا ٹھیک نہیں ہونا, اور یہ مزید لوگ گڑھے میں جا رہے ہیں. اور ہم جیسے لوگ, میں یو سی چیئرمین کے الیکشن میں اپنے آپ کو سمجھتا نہیں تھا فٹ ہوں, اور ہم نے پورے پاکستان کی ٹریڈ یونین, لیکن ہم اس لیے آئے کہ یار گلیوں محلوں میں لوگوں کو مضبوط کریں, مضبوط کیا جائے. اور میں انڈیپینڈنٹ آیا ہوں, میں کہتا ہوں یار یہ پولیٹیکل پارٹیوں نے کیا کیا ہے 15-20 سالوں میں, انہوں نے تباہ برباد کر دیا. تو آج چاہے وہ کراچی میں ایم کیو ایم ہو, پیپل پارٹی ہو, تحریک انصاف ہو, جماعت اسلامی ہو, تو آپ ان سے سوال تو بنتا ہے نا کہ بھئی آپ لوگ مختلف ادوار میں حکومتوں میں رہے ہیں, تو یہ کراچی بہتر ہونے کے بجائے گڑھے میں کیوں گیا؟ کراچی میں نفرتیں کیوں ہیں؟ کراچی میں کیوں لسانی اور مذہبی کارڈ کھیل کے کراچی کو کیوں تباہ کیا گیا؟ آئی تعلیم نہیں ہے یہاں, آئی لوگوں کا روزگار نہیں ہے, سوال ہی نہیں کیا جا سکتا. لوگ جو ہے پھر رہے ہیں. تو اس کی میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کی جو یوتھ ہے, جو کراچی کی جو عوام ہے, ان کو ایشو کی بنیاد پہ اکٹھا ہونا چاہیے, اور ووٹ کی پرچی سے اپنا آپ کو مضبوط کریں. اور ان اداروں کے اندر گراس روٹ سے لوگ جب اوپر آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تبدیلی آئے گی. یہ دیکھیں یہ جو ایشو آپ جو بڑا ریز کر رہے ہیں, بڑا اہم ہے کہ یہ اگر یہ فنڈ نہیں دیں گے, بھائی فنڈ تو ہمارا ہے, بالکل ایسا ہی, ٹیکس ہم دیتے ہیں, اربوں روپے کا ٹیکس ایک یو سی سے جاتا ہے. تو بھائی اگر آپ ان سے یہ سوال کریں گے, آپ ان سے پوچھیں گے, اور اس میں رول میڈیا کا بنتا ہے. بالکل ایسا ہی. دیکھیں میڈیا جو ہے وہ سارا دن عمران خان کے اوپر, سارا دن جو ہے شہباز شریف کے اوپر, سارا دن بلاول بھٹو کے اوپر ٹائم ضائع نہ کرے. جو آپ کے بنیادی حقوق کے ایشو ہیں اس کے اوپر سول سوسائٹی, سیاسی ورکر کو ایشوز پہ بنیاد پہ آگے لے کے آئیں. یہ تب یہ جا کے ایشو جب آگے جائیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ مسائل حل نہیں ہو. سو اس ملک کے لیے لوگوں کو گراس روٹ سے اٹھنا ہوگا. گراس روٹ سے لوگ اگر آئیں گے, اور یوتھ جو ہے یہ بلا وجہ کی جو ہے یہ تبدیلی کے چکر میں نہ پڑیں, آئین میں آئیں. دیکھیں نا, ہم کہتے ہیں کہ آپ کے ملک کا آئین ہے, آپ آئین پاکستان کو پروموٹ کریں, آپ اس کی روشنی میں اپنی جدوجہد کریں, آپ آرٹیکل 1 سے لے کے 40 تک آئیں, آپ کے فنڈامنٹل رائٹ پورے سلب ہو چکے ہیں, آپ کی آنے والی نسل جو ہے وہ مقروض ہو چکی ہے, تو اس سے کیسے نکلنا ہے؟ یہ سوچنا پڑے گا. بھائی ووٹ کی پرچی ہے نا, کوئی اسلحے سے, کوئی ڈنڈے سے, کوئی بدماشی سے, کوئی گالی گلوچ سے تو ہم قبضہ نہیں کر سکتے. ہم نے ووٹ پاور سے اگر استعمال کریں گے, اگر ون سائڈ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اپنی, اب ووٹ کاسٹ ہوتا ہے, آپ دیکھیں, آپ جنرل الیکشن میں دیکھ لیں, آپ بلدیہ میں دیکھ لیں, بلدیات میں تو 33%, 35%, بہت زیادہ ہو گیا تو 40%. جتنے لوگوں نے 70%, 80% لوگوں نے کاسٹنگ ووٹ کی نا, یہ سارے بھوت گر جائیں گے. ایسا ہی ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک اور بڑا مسئلہ ہے, ایک تو حلقہ بندی کا, اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جیسے آپ نے ایک تذکرہ کیا, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, ابھی اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا, لیکن جدھر انتخابات ہو جائیں گے اس کے بعد یہ ہوگا کہ بندوں کو گنا صحیح نہیں گیا تھا, اس لیے ہمارے ووٹ پورے نہیں ہو سکے, اور یہ آگے چل کے ہوگا. ابھی آپ نے اس کے اوپر آواز اٹھا دی ہے, اس کے اوپر ذرا بات کریں. دیکھیں, یہ کوئی بھی ملک جو ہے, کوئی بھی جو ریاست ہے, وہ اس وقت تک اپنے وسائل کو پراپر طریقے سے جسٹیفائی نہیں کر سکتی جب تک اس کی گنتی اس کے پاس پوری نہ ہو. اب ایم کیو ایم اگر یہ بات کرتی ہے, یا کوئی اور پارٹی کو یہ بات کرتی ہے کہ بھئی ہمارے شہروں کی یا ہمارے صوبے کی گنتی ٹھیک نہیں ہوئی, تو یہ ان کو سیٹسفائی کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اب ادارے جو ہیں, ادارے
زیر اداروں کی سپرویژن میں ہوتا ہے، اس کا کچھ سسٹم بنائیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ الیکشن کمیشن جو ہے، یہ عمران خان صاحب نے بھی پورے لگایا جی ہم اس کو ای وی پی پتہ نہیں کیا وہ بنانا چاہتے ہیں، وہ بنانا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے الیکشن کی جو لسٹیں ہیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہیں، آپ اس کو آن لائن کر دیں. بس آپ آن لائن کر دیں، لوگوں کے پاس ایکسس موبائل میں ہے، لوگ اس میں یہ کارڈ بنانے یہ کرنے، وہ لسٹیں اس قدر خراب ہیں کہ آپ کا مکان 1 نمبر 1 ہے، اس کے بعد جو ہے 626 آ گیا، ڈھونڈتے رہو. تو اگر یہ لسٹیں، اور بہت سے لوگوں نے ایپ بنا لی ان کو، وہ کوئی کہتا جی 2 لاکھ میں بنتی ہے. اب ایک جو کمزور کینڈیڈیٹ ہم جیسا ہے وہ کہاں سے 5 لاکھ لے کے آئے اس کو ایپ بنانے کے لیے؟ تو یہ الیکشن کمشنر کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام حلقوں میں کے اندر جو لوگوں کو کہے کہ بھئی یہ ہم نے آن لائن کر دی، یہ مینول لسٹیں بھی پڑی ہوئی ہیں، یہ بھی آپ اٹھا لیں، اور یہ آن لائن ہے، آپ اس کی سرچ کریں، جس کو آپ کر کے دیں. میں کہتا ہوں کہ آپ کی کاسٹنگ جو ہے یہ جو ہے 30% بڑھ جائے گی. اور اس سے کیا ہوگا، لوگوں میں ایک تھوڑا سی اویئرنیس آئے گی، شعور آئے گا، لوگ ووٹ کی پرچی کی اہمیت کو سمجھیں گے. ہمارے یہاں دیکھیں بدقسمتی، ہمارے بہت سارے کینڈیڈیٹ، بہت سارے آئین کے بارے میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں یہ اپنے پروگراموں میں جب میں اسپیچ کرتا تو مجھے دوست کہتے ہیں صاحب ذرا دیکھیں آئین پہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں. میں کہتا تھا کہ یار جس پہ ملک بیس کر رہا ہے، جس پہ ہماری جدوجہد بیس کر رہی، جس کے ہمارا مستقبل بیس کر رہا ہے، اگر وہ لوگ اس سے لا علم ہیں تو مجھے بتاؤ آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟ ٹھیک ہے لیاقت بھائی، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، بڑے کھل کر گفتگو کی، اور انشاءاللہ یہ معاملات ایسے ہیں اس کے اوپر مزید بات کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کرتے رہیں گے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک آگہی پہنچائے. بہرحال جی، یہ مختصر وقت میں کوشش کی کہ جو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو کی جائے، اور یہ جو عام آدمی کے مسائل ہیں، جو سطحی مسائل ہیں، ان کو کیسے حل کرنا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی. ایک چھوٹی سی بریک کا اب یہاں وقت ہو رہا ہے، اور بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ آپ کی صحت کے حوالے سے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.